बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तीन बड़ी आम खबरें हैं जो इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। रिटायरमेंट से कबल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उनके करीबी रिश्तेदारों पर नून लीग के सहाफियों ने बड़े इल्जामात लगा दिए हैं। ये क्या इल्जामात हैं, इसकी तफसील आपके सामने रखूंगा। शहबाज शरीफ के लंदन से निकलने से पहले ही बरतानवी अदालत ने एक फैसला सुनाया है और मीडिया इस पर मुकम्मल तौर पर खामोश है। इमरान खान ने सहाफियों से मुलाकात के अंदर आज कुछ आम चीजें रखी हैं, वो आपके सामने रखनी इंतहाई जरूरी है और उम्मीद करता हूं कि आप समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त इमरान खान और अवाम एक तरफ है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भानुमति का एक कुंबा इस वक्त हुकूमत के अंदर है और अवाम के अंदर उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, लेकिन जबरदस्ती तौर पर चूंकि उनको मुसल्लत रखना है, पता नहीं इसके पीछे क्या मफादात हैं। बहरहाल अवाम भी इस पर हैरान है और हर जी शऊर पाकिस्तानी ये समझता है कि जरदारी और शरीफ माफिया जिन्होंने पाकिस्तान को तवील अरसा लूटा है, आखिर उनकी नस्लों को पाकिस्तानी कौम पर मुसल्लत करने के लिए इस तरह के हथकंडे क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इमरान खान साहब से आज चंद सहाफियों की मुलाकात हुई है, जिनमें असदुल्ला खान साहब, सिद्दीक जान साहब, चंद दीगर सहाफी थे और उसके अंदर खान साहब ने कुछ आम बातें की हैं। अगरचे वो रोज जो बातें कर रहे हैं वो अपने तौर पर इंतहाई अहमियत की अमल होती हैं, लेकिन उन्होंने बताया है कि एक तो जो सेटअप है, यानी निगरान सेटअप, वो 3 महीने से ज्यादा कबूल नहीं करेंगे। मार्च तक इलेक्शन हो जाए तो वो इसको कबूल करेंगे। इसके बाद जो है अगर इस तरह की बात होती है तो फिर लॉन्ग मार्च और तवील धरना हो सकता है। हमला आवर जिन्होंने मंसूबा साजी के तहत काम किया वो एक इदारे के अंदर बैठे हुए थे और 2 लोग 5 बजे तक बैठे रहे। बाहर रेड जो लाइन है, यानी रेड लाइट, वो जलाई गई और वो कहते हैं कि उनको इस हवाले से कुछ मालूमात है। मार्शल लॉ का खान साहब ने कहा है खतरा नहीं है। इमरान खान ने यह भी कहा है कि फैसल वाडा जो है वो एक आम शख्सियत को खान साहब से मिलवाना चाहते थे, लेकिन खान साहब ने इनकार किया। फिर उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। NRO 2 जो हो रहा था और एस्टेब्लिशमेंट और शरीफ खानदान के दरमियान जो मामलात हो रहे थे, इस पर जो सिविल एजेंसी है खास तौर पर वो खान साहब को पहले से आगाह कर रही थी। NRO 2 हुआ है और अब जो है वो पूरे जो मामलात आगे बढ़ने हैं और नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से जिन साहब को खान साहब नापसंद करते हैं, शायद वो साहब जो है वो ड्रॉप हो जाएं। तो अगले हालात से चूंकि बचना है तो ये एक इंतहाई बड़ी डेवलपमेंट होगी, बहुत बड़ी खबर होगी अगर इस तरीके से हालात को सुधारा जा सकता है। वरना खान साहब 2 जुमले भी बोल देंगे तो अगला जो सारा टन्योर है वो एक मुतनाज़िया शख्सियत के तौर पर सामने आएगा। अब एक बड़ी खबर आई है बरतानिया से। शहबाज शरीफ अचानक जो है वो मिस्र से पहुंचे लंदन के अंदर। हम यहाँ पर एक ही मामला डिस्कस कर रहे थे और वो मामला था कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन या नए आर्मी चीफ की तैनाती, ये चीजें डिस्कस हो रही थी। लेकिन कल बरतानिया के अंदर शहबाज शरीफ के खिलाफ एक आम जुज़वी फैसला आया है, यानी अभी उस केस का पूरा फैसला आना है, लेकिन वहां जुर्माना हुआ है। और शहबाज शरीफ जिस तरह यहां मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर उन्होंने नंगी करप्शन, उनकी बैंक ट्रांजैक्शन, वो मौजूद होने के बावजूद पाकिस्तान के शहनशाह जो निजाम है उसने उनको बरी करवाया। मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने देर नहीं लगाई और पाकिस्तानी पूरी कौम को बहरहाल हमारे जजेस बड़ा हैरान करते हैं और कई दफा बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि इतना करप्ट, अपाज और निकम्मा किस्म का ये निजाम इंसाफ है जिसको उठाकर फेंकने की जरूरत है। एक इस्लाहात इस पूरे जुडिशियल सिस्टम के अंदर लाने की जरूरत है। बहरहाल यहां तो शहबाज शरीफ कहते रहे जी मुझे क्लीन चिट मिल गई है, क्योंकि कोई साबित नहीं हुआ, लिहाजा मैंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की। लेकिन बरतानिया के अंदर डेली मेल, ये एक ऑनलाइन अखबार है, जहां पर उन्होंने एक स्टोरी दी और ये 14 जून 2019 को डेली मेल के अंदर डेविड रोज, उस सहाफी का नाम है, उसने ये स्टोरी दी थी और बताया था कि सैलाब जदगान, जलजला जदगान की मदद के लिए बरतानवी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत की मदद की
اور وہ 15 लाख पाउंड یہ رقم آئی برطانیہ سے، اور ان میں سے 10 लाख पाउंड جو ہے وہ دوبارہ منی لانڈرنگ ہو کر وہ چلا گیا یہاں سے برطانیہ، اور برطانیہ ایک اکاؤنٹ کے اندر گیا ہے، اور پھر الٹیمیٹلی وہ شریف خاندان کے جو اکاؤنٹس ہیں وہاں چلا گیا ہے، یعنی برطانوی بھیجی گئی امداد اس پیسے کو منی لانڈر کیا گیا ہے۔ شہباز شریف جو ہے انہوں نے پھر جب دیکھا کہ یہ تو بہت سنگین الزام ہے اور میری کریڈیبلٹی ویسے ہی کوئی نہیں ہے، تو کوئی کیس کرتا ہوں حد کے عزت کا، تاکہ کچھ عرصہ چلے گا اور اس کے بعد لوگ بھول جائیں گے اور معاملات مینج ہو جائیں گے۔ جب انہوں نے ڈیلی میل کے خلاف برطانیہ کے اندر لندن میں یہ کیس کیا حد کی عزت کا کہ یہ میری شہرت کو نقصان پہنچایا گیا ہے، کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں ہے تو یہ سامنے لائیں، تو اس پر بڑا ایک جو ہے وہ بھنگڑا ڈالا گیا، اور ہمارے تمام جو جنگ اخبار سے لے کر جتنے یہ صحافی اور کچھ ٹاؤٹ قسم کے جو وظیفہ خور وہاں لندن کے اندر ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے سامنے جو پچھلے دنوں جنہوں نے بچا ہوا کھانا بھی کھایا تھا، تو وہ چند ایک تو بڑے کریڈیبل وہاں صحافی ہوتے ہیں، ظاہر خبر کی تلاش کے اندر انہوں نے وہاں ہونا ہوتا ہے، لیکن چند آپ کو علم ہے۔ اب وہ جو ہے انہوں نے بھنگڑا ڈالا، دیکھو جی فتح یاب ہو گئے۔ پھر کیا ہوا، ڈیلی میل کے خلاف جب یہ آیا تو جج صاحب نے اس کے اندر جو ہے وہ چارج فریم کیا، اور فریمنگ کے اندر انہوں نے بتایا کہ جناب چونکہ ابتدائی طور پر یہ انیشل ہیئرنگ ہوتی ہے برطانیہ کے اندر، ایک طریقہ ہے قانونی طور پر، ہمارے یہاں کی طرح نہیں ہے کہ بے تکا جو ہے وہ لٹکائے جائیں، تو وہاں پر انہوں نے کہا جی دیکھیں یہ سنگین الزامات ہیں، یہ اگر الزامات جو ہے وہ جھوٹے ہوتے ہیں اور ثابت نہیں کر سکتے تو آپ کو یہ جو ہے پینلٹی ہو سکتی ہے ڈیوڈ روز کو۔ تو انہوں نے اس پر اپنا ڈیفینس پیش کیا، جب ڈیفینس پیش کیا تو اب اس کے اندر جو ہے وہ آگے جواب دینا ہے اس کا تمام پیرا وائز، یہ 46 صفحے، اور میں سمجھتا ہوں اس سٹوری کا کریڈٹ عرفان ہاشمی زبردست صحافی ہیں، اس سے پہلے بھی ان کی کئی سٹوریز جو ہے وہ بین الاقوامی شہرت حاصل کر چکی ہیں، تو وہ یہ سٹوری لے کر آئے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ جو ڈیفینس جو ہے وہ دیا گیا تھا اب اس پر جواب دینا ہے شہباز شریف اور ان کے داماد عمران یوسف، چونکہ یہ دونوں پر الزام تھا ڈیلی میل کے اندر، تو انہوں نے یہ جواب نہیں دیا، یہ ڈیلنگ ٹیکٹس یوز کر رہے تھے، چونکہ یہاں پاکستان کے اندر یہ NRO 2+ جو انہوں نے مکمل کرنا تھا یہاں کے پاکستان کی عوام کے دشمن لوگوں کے ساتھ جو مل کر یہ سارا کھیل کھیلا گیا ہے بادی و نظر کے اندر، تو یہاں پر جو ہے یہ انہوں نے مکمل کرنا تھا، یہ ڈیلنگ ٹیکٹس انہوں نے یوز کیے ہیں۔ تو اب برطانوی جو غالباً ہائی کورٹ ہے اس نے ان کو جرمانہ کر دیا ہے کہ بھائی آپ کو پہلی سزا تو یہ ہے کہ آپ ڈیلنگ ٹیکٹس یوز کر رہے ہیں۔ پھر بتایا گیا جی وہ وزیر اعظم ہے پاکستان کے، بڑے مشہور ہیں، انہوں نے کہا یہاں پر کوئی وزیر اعظم ہو یا عام آدمی ہو، جو بھی کمپلینٹ ہوگا وہ ایک ہی کٹہرے کے اندر کھڑا ہوگا۔ تو اب جو ڈیفینس پیش کیا ہے اس کے اندر ڈیوڈ روز اور ڈیلی میل نے تمام وہ ثبوت، وہ بینک ٹرانزیکشن، وہ اس وقت شہزاد اکبر نے بھی معاونت کی ہوئی تھی، تو وہ انہوں نے بھنگڑے تو بہت ڈالے، اب یہ خبر آ گئی ہے کہ انہوں نے وہ پورے ثبوت لگائے ہوئے ہیں۔ تو شہباز شریف جو ہے انہوں نے حکم امتناع کے لیے اپلائی کیا، اور وہ حکم امتناع کی جو درخواست ہے وہ عدالت نے، برطانوی عدالت نے خارج کر دی ہے، اور منہ پر ماری اور کہا ہے کہ یہ جو ہیرنگ ہے اس کے پیسے بھی آپ نے پے کرنے ہیں، جو خرچہ ہے۔ تو اب یہ خرچے کی سزا ہوئی ہے، اور ہمارے جو پرائم منسٹر کرائم منسٹر ہیں وہ پرائم منسٹر وہاں سے کرائم منسٹر بن کر فوری طور پر وہ پاکستان آئے ہیں، اور یہاں وہ یعنی اب آرمی چیف کی تعیناتی کا فیصلہ کریں گے۔ تو یہ بہرحال عرفان ہاشمی بڑی سٹوری لائے ہیں، لیکن جتنے وہ وظیفہ خور ہیں، طبقہ ملامتی ہے اور طبقہ لانتی ہے، جنہوں نے اگر تھوڑی سی بات بھی شریف خاندان کے حق میں آنی تھی تو ابھی تک گھنگرو توڑ ڈالنے تھے، وہ جو خواتین و حضرات کا، شریفوں اور زرداریوں کو نوکروں کا ٹولہ جو اس وقت میڈیا کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ گھنگرو توڑ دیتے ہیں ناچ ناچ کر، لیکن ابھی تک ان کو سانپ سونگا ہوا ہے۔ کل کا فیصلہ آیا ہوا ہے، آج عرفان ہاشمی صاحب نے یہ سٹوری بریک کی ہے، لیکن وہ گھنگرو توڑ جو ہے وہ کہیں نیپال چلے گئے ہیں،
ان کو چیلنج بھی کیا جا رہا ہے کہ آپ ذرا میدان میں آئیں، جو آپ گھنگرو توڑ رہے تھے اب دوبارہ ان کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ اب ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، دیکھیے جب کوئی شخصیت عہدے کے اوپر ہوتی ہے تو اس وقت کچھ مجبوریوں کی بنا پر، خاص طور پر فوج کے اندر یا عدالتوں کے اندر، جو آزادی ادارے رائے کے تحت جو بات کی بھی جاتی ہے تو پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ کہیں تو انہیں عدالت لگ جاتی ہے، کہیں تو انہیں فوج لگ جاتی ہے، یعنی فوج سے تو ہر ایک فوج نوجوانوں سے پیار کرتا ہے۔ ادارہ جو ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، کوئی بھی پاکستانی ہوگا محب وطن، لیکن انفرادی شخصیات کی جو پالیسیز ہوتی ہیں، جو سیاست کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے، اس پر ہمیشہ تنقید کی جاتی رہی ہے۔ اب یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ عہدے کے بعد اس بندے کی کیا عزت ہے، وہ تولا جاتا ہے کہ کیا پوزیشن ہے۔ اب ابھی تک آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، ان پر ظاہر ہے تفصیلی گفتگو تو نہیں ہو سکتی، وہ تو ریٹائرمنٹ کے بعد لوگ جو ہے دیکھیں گے وہ ان کے کیا کیا کارنامے ہیں، کیا پلس ہے کیا مائنس ہے، لیکن ریٹائرمنٹ سے قبل ہی نون لیگ نے سب سے زیادہ ان پر تنقید کی ہے۔ یہ تو ابھی چند ایک ٹرینڈ بنے ہیں، میں سمجھتا ہوں غیر اخلاقی نہیں ہونے چاہیے جو پی ٹی آئی پر جو لوگ ہیں انہوں نے کمنٹ کیا ہے، لیکن نواز شریف، مریم نواز، سب نے خوب رگڑا لگایا۔ اور اب جاتے ہوئے بھی پی ٹی آئی تو ظاہر ہے اپوزیشن میں ہے، حکومت میں نہیں ہے، تو وہ تو تنقید کریں گے۔ ساری چیز رجیم چینج ہوا ہے، پھر دن کی روشنی میں جیسے چیزیں نظر آتی ہیں، وہ جو بھانمتی کا کنبہ اکٹھا ہوا ہے، وہ سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اب نون لیگ کے صحافی جو ہے پچھلے 2-3 دن سے الزامات لگا رہے ہیں۔ ایک تو گزشتہ روز میں نے آپ کو بتایا ایکسٹینشن کے معاملے پر جو ہے وہ کہا گیا ہے 5 شرائط ایک نون لیگی صحافی نے کہا کہ رکھی گئی ہیں، اور اب ایک جو ہے وہ انیک ناجی، یہ ایک نون لیگی صحافی، ان کو سمجھا جاتا ہے اور کئی دفعہ یہ نیوٹرل بات بھی کرتے ہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بہرحال ان کو قرار دیا جاتا ہے۔ اب یہ جو ہے انہوں نے الزام لگایا ہے، حالانکہ یہ بڑا شدید الزام ہے، اور نون لیگ کے لوگ اب یہ کیوں الزام لگا رہے ہیں کہ چونکہ جاتا ہوا شخص جو ہے وہ تھوڑا کمزور ہوتا ہے تو اب یہ بہت طاقتور ہیں، حالانکہ ان کی اتنے مجال نہیں ہے جتنے ان کے کھاتے ہیں، وہ یہ نہیں کر سکتے اتنی جرت۔ بہرحال یہ انہوں نے کہا جی، جو نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں جنہوں نے ایکسٹینشن کا معاملہ کیا ہے، تو انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کے جو فادر ان لا ہے، وہ بھی ریٹائرڈ جرنیل ہیں، ان پر الزام لگایا ہے کہ وہ نواز شریف کے پاس پیغام لے کر آئے تھے یہ جو ایکسٹینشن کا معاملہ ہے، تو نواز شریف نے نو کر دی ہے۔ پھر ایک اور جنرل باجوہ صاحب کے رشتہ دار ہیں، ان پر بھی انہوں نے الزام لگایا کہ انہوں نے یہ ایکسٹینشن والی بات چیت جہاں بھی لوگوں کے اندر بیٹھے ہیں انہوں نے کی ہے، اور ساتھ ہی مارشل لا کی دھمکیاں لگائی ہیں۔ تو انہوں نے اب دیکھیے ابھی ریٹائرمنٹ نہیں ہوئی، اور نون لیگ کے یہ جو لوگ ہیں صحافی جن کو کہا جاتا ہے، تو اس طرح کے الزامات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا گزشتہ روز عمر چیمہ، اعزاز سید، وہ سارے کیا کر رہے ہیں، تو پی ٹی آئی جو ہے ان کا تو ویسے ہی گلہ ہے کہ رجیم چینج جو ہے اس کے اندر کس کا کیا کردار ہے، اور مسٹر ایکس وائی سارے خان صاحب ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ شدید الزامات کا سلسلہ نون لیگ کے صحافیوں کی طرف سے لگنا بہرحال یہ بڑا حیران کن ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔